सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। भारत का चेहरा बेनकाब करने के लिए पाकिस्तानी वफ्द आज अमेरिका में अहम मुलाकातों का आगाज़ करेगा। इसकी सरबराही बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब दी हिंदू जो रोज़नामा है भारत का, उसमें शशि थरूर ने कोलंबिया में जो है वो हज़ीमत और शर्मिंदगी का एतराफ़ किया है। यानी भारत भी अपनी पूरी सरतोड़ कोशिश कर रहा है, लेकिन इस जंग के हवाले से उसका बयानिया कोई परचेज़ नहीं कर रहा। इसके अलावा ख़ित्ते में कुछ थ्रेट्स जो है इमर्ज हो रहे हैं, उनकी क्या इनसाइट्स है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, अल्लाह करम। अच्छा जनाब, पहले हम बात कर लें जो हमारा वफ्द जा रहा है, क्या है इसके पास दुनिया को पेश करने के लिए? सच, और सच में बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल। पाकिस्तान के पास जो मौक़िफ़ है, जो नैरेटिव पाकिस्तान का है, उसी को ही प्रोजेक्ट करना है। कुछ ऐसी मिस इन्फॉर्मेशंस हैं जो फैला रहा है हिंदुस्तान, उनको काउंटर करना है। हक़ाइक़ आवाम के सामने और वहाँ की जो दुनिया के सामने लेकर आने हैं। कुछ हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वक्त के साथ साथ, कुछ स्लिप ऑफ टंग जो इंडियन चीफ ऑफ जो है डिफेंस स्टाफ उनकी ज़ुबान से हुआ। बिल्कुल। कुछ अब जो है वो कांग्रेस के उनके जो अपोजिशन अरकान हैं वो भी जो है उन्होंने तोपों का रुख मोदी की तरफ कर लिया है, अपनी गवर्नमेंट की तरफ कर लिया। कमीशन का मुतालबा कर दिया। इवन बीजेपी के अपने जो लीडर हैं, सुब्रमण्यम, क्या नाम था उनका, सुब्रमण्यम स्वामी, हाँ जी, कुछ ऐसा ही है। वो जो सेनेटर है बेसिकली, फॉर्मल उनके लॉ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी इतराफ़ किया कि 5 जहाज़ पाकिस्तान ने गिरा दिए। अब मामला जो इंटरनेशनली है वो ये नहीं है कि पाकिस्तान ने कितने जहाज़ गिराए या कितने नहीं गिराए। हमारा केस ये नहीं है। हमारा केस ये है कि यहाँ पर एक तो ये जो ऑपरेशन है पहलगाम वाला जो कुछ किया गया, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये हिंदुस्तान ने खुद रचाया। हम आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के ज़रिए अगर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं तो पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। अब हमारा एजेंडा पहलगाम नहीं है, हमारा एजेंडा पहलगाम से आगे कश्मीर इशू है। हमने कश्मीर इशू को जो है वो आगे लेकर बढ़ना है और कश्मीर इशू के ऊपर ही हमने अपना फोकस रखना है। हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कश्मीर इशू है और उसके ऊपर टॉक्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड पार्टी, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा जो बात मुज़ाकरात बायलैटरल जो हमारे उनके साथ इंगेजमेंट हुई उसमें राय फरार इख्तियार करता रहा। बिल्कुल। तो लिहाजा हमारा ऑब्जेक्टिव जो कश्मीर इशू है इसको बायलैटरल इशू से बढ़ाकर इंटरनेशनली जो इसको इंटरनेशनल इशू बनाना है। और जो खासी हद तक जो है मार्का हक में कामयाबी के बाद वो ऑलरेडी इंटरनेशनलाइज हो चुका है। तो कश्मीर इशू ही हमारा जो फोकस है और कश्मीर का इशू और प्लस हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी का इशू है, इसके ऊपर भी पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, जो एग्रीमेंट है, जो एक जिसमें गारंटोर जो है वो वर्ल्ड बैंक है, इसकी वायलेशन और या कीपिंग और इट लाइक यू नो कि उसको इन सस्पेंशन या हेल्डिंग इट इन अबाइंस, ये चीज़ जो है ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और इंटरनेशनल लॉज के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये बायलैटरल ट्रीटी नहीं है इंडस वाटर ट्रीटी। बिल्कुल। इट्स एन इंटरनेशनल ट्रीटी अगेन। बिल्कुल। जब इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें थर्ड पार्टी बीच में ऐसा जो नहीं सालिस के तौर पर मौजूद है वर्ल्ड बैंक, तो ऐसे में हिंदुस्तान अगर कोई जारियत करेगा, पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान फिर क्या करेगा ये भी हम बताएंगे दुनिया को। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है इस टाइम बन चुकी है खित्ते की सूरत हाल, और इसमें जो खित्ते को खतरात लाहक हैं हिंदुस्तान के एक्शंस की वजह से, ये तमाम चीज़ें हमने अपना नुक्ता नज़र दुनिया के सामने रखना है। पहले पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को अहमियत नहीं मिलती थी, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की, इंटरनेशनली पाकिस्तान का वक़ार बढ़ चुका है। इसी जो इज़्ज़त पाकिस्तान को मिल रही है, इसी को डिप्लोमेटिकली चैनलाइज किया जा रहा है। और यही हमारा पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इसी को मेटलाइज करने के लिए अपनी एफर्ट्स करेगा। और जो हमारा वफ्द है वो बड़ा ही सॉलिड है, बड़ा ही हैवी वेट है और अपना नुक्ता नज़र दुनिया के सामने पेश करने की अहलियत रखता है और सवालात का बतौर ऐसे तरीके से जवाब देने की भी इनमें अहलियत मौजूद है। तो
I must say it's a very good initiative and good luck to our delegation. اچھا حسن، ایک یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ روس اور چین کے مندوبین کے علاوہ OIC کے سفیروں سے بھی وہاں ملاقات کریں گے. ہم نے دیکھا کہ پاسٹ میں بھی جب ہم نے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا، بھارت تو اسے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اس دفعہ بھی یہ شنگریلا ڈائلاگ میں جو ہے وہ چیف آف جوائنٹ اسٹاف ساحر شمشاد نے بھی کہا کہ نیوکلیر تھریٹ موجود ہے، کیونکہ جو مودی کے ارادے اور باتیں ہیں وہ اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے ایک خطرے کی گھنٹی تو بجا رکھی ہے. جو ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف نے جو بات کی ہے ساحر شمشاد مرزا صاحب نے، دیکھیں انہوں نے تو بات بڑی کہتے ہیں نپی تلی بات کی ہے. انہوں نے بڑی سچی بات کی ہے اور گراؤنڈ ریئلٹی کو ہی جو ہے ریفلیکٹ کرتی ہے ان کی بات. پاکستان جو ہے وہ لمبی کنونشنل وار نہ لڑے گا، نہ لڑنے کی شاید کیپیسٹی رکھتا ہے. پاکستان کی اگر ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہ شارٹ جنگ ہوگی، لیکن وہ جنگ ایسی ہوگی کہ پاکستان الحمدللہ یہ اہلیت رکھتا ہے کہ ہندوستان کے چپے چپے کو تباہ کر دے. تو یہ ہم آل ان جائیں گے جی. جب آل ان کو مل جاتا ہے تو پھر آل ان ہوتا ہے. اس مرتبہ تو ہم نے ہمارا لمیٹڈ وار فیئر ہمارا اس مرتبہ ہم نے لمیٹڈ وار کی. اس مرتبہ ہم نے ایک ٹائم کے اوپر آ کر ہم نے ایسکلیشن کو اوائڈ کیا. ہم نے ایک چانس دیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اور یہ ہماری وجہ سے امریکہ کو انٹروین کرنے کا موقع ملا ہے. ورنہ اگر ہم کنٹینیو کرتے اس کو، مطلب کنٹینیو رکھتے جو تباہی ہم مچا رہے تھے، تو وی کوڈ ہیو ڈسٹرائڈ انڈین ملٹری بیسز، آل بیسز. ہندوستان کی ملٹری مائٹ کو ہم نے زمین بوس کر دینا تھا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہم نے ان کے 250 سے زائد لوگ مار دیے ہیں، ان کے سولجرز. ان کے 2 پائلٹس مرے ہیں. وہ اس دن گوبر آریہ بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا جی کہ ہمارے آپ نے 5 نہیں، آپ نے ہمارے جو ہے نا وہ 6 نہیں، ہمارے 16 جہاز گرا دیے. تو ہمیں کون سا جو ہے وہ سعودی عرب کے پاس جانا ہے یا IMF کے پاس جانا ہے؟ ہم خرید سکتے ہیں. پائلٹ تو کوئی نہیں مرا نا. تو اتنے کم ظرف ہیں، انہوں نے اپنے پائلٹس کے ان دا لائن آف ڈیوٹی مرنے کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. جو 250 بندہ مرا نا اس میں 2 پائلٹ ہیں، لیکن اب تو ان کے اپنے ان کے 2 پائلٹس 250 بندہ ان یونیفارم مرا ہے. ٹھیک ہے، اتنے کم ظرف ہیں کہ ان کی جو ہے وہ آخری رسومات تک انہوں نے جو کہتے ہیں نا کہ ریاستی اعزازات کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ سچ دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے اتنے بندے مار گئے. یہ کم ظرف ہے انڈیا، یہ اپنے لوگوں کا سگا نہیں ہے، یہ کسی کا کیا سگا ہوگا. تو خطے کے امن کو خطرات اگر لاحق ہیں تو وہ ہندوستان سے ہیں، مودی کے انتہا پسند مائنڈ سیٹ سے ہیں. اور مودی جو حاصل کرنا چاہ رہا تھا الٹا اس نے اپنا نقصان کروا لیا. اب وہ ڈیمیج ریکوری کے لیے پھر کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ الٹی سیدھی حرکت جو ہے انتہا پسندی کی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. لیکن وہ کس ضمن میں ہوگی؟ کیا وہ فیس ٹو فیس کانفلکٹ کی طرف دوبارہ آنا چاہے گا پاکستان کے ساتھ؟ یہ اس کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ان کی فورسز مودی کو یہی سجیسٹ کریں گی، ریکمینڈ کریں گی کہ ایسا جو ہے نہ کریں، کیونکہ ہمیں نقصان ہو چکا ہے پہلے اور مزید نقصان ہو سکتا ہے. لیکن وہاں پر پرائم منسٹر تو وہی ہے، اور اگر وہ آرڈر کرتا ہے اور چاہتے نہ چاہتے بھی اگر فیس ٹو فیس آتی ہے انڈین آرمی یا انڈین ایئر فورس، تو پھر نقصان جنگوں میں تو ہوتا ہے جی. پھر ہمارا نقصان پتہ نہیں کتنا ہوگا. انڈیا کا جتنا نقصان ہوگا وہ ان کو اندازہ نہیں ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے انڈیا کو کہ پاکستان جب اپنی پر آ جائے پھر اس کو اپنی پرواہ نہیں ہے کہ وہ جیے گا یا مرے گا. ہمیں اپنی پرواہ نہیں ہے، ہم نے اگلے کو مارنا ہے. ہمارے تو جو جوان افسران یا مین ان یونیفارم جو ہیں وہ اس کانفلکٹ کے دوران وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو یونیفارم پہنا اس دن کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہمیں جانے دیں. وہ سینئرز کو کہہ رہے تھے کہ شروع کریں کہ ہم ایسکلیٹ کریں اور ہم ان کے اندر گھسیں اور تباہ کریں ان کو. دیکھا نہیں پوسٹوں کے اوپر جس طریقے سے وائٹ فلیگ وہ لہرانے شروع کر دیے. کیوں لہرا رہے تھے؟ وہ اس لیے لہرا رہے تھے کہ ان کو اپنی موت کی پرواہ نہیں تھی. یہ مار رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کس طریقے سے یہ کام رکے. اور وہ پاکستان جو ہے جب وائٹ فلیگ آ گیا تو پھر انہوں نے جناب وہاں پر سرنڈر کر رہے تھے تو بات ختم ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا حسن، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے جنگ والی، یہاں پہ تو خطرات ہیں لیکن اس خطے سے بڑھتے آگے جا رہے ہیں اور دنیا بھی کچھ تھرڈ ورلڈ کی جو ہے نا وہ گھنٹیاں بجا رہی ہے. جیسے ابھی یوکرین اور رشیا کا دوبارہ سے ایشو بہت ہاٹ ہو گیا ہے. اچھا ایک کوشچن آپ کا رہ گیا تھا یوکرین
یوکرائن اور اس کے اوپر رشیا کے اوپر آتے ہیں. ششی تھرور صاحب جو ہیں کولمبیا گئے, بالکل اور کولمبیا میں جب گئے تو وہاں پر ان کو آگے سے سچ سننا پڑ گیا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی مجھے بڑا ڈسپوائنٹمنٹ ہے اور مجھے پسند نہیں آیا. تو ویسے میں کولمبیا جو ہے نا, میں ویسے 2-3 مرتبہ لیٹن امریکن سائڈ پر گیا ہوں, میں کولمبیا نہیں گیا تھا. یہ جو بات کی نا کولمبیا والوں نے, میں اب کولمبیا آ رہا ہوں, کولمبیا میں آ رہا ہوں, کولمبیا میں آ رہا ہوں. بڑی زبردست بات کی انہوں نے. انہوں نے ہندو میں اعتراف کر رہے ہیں نا, تو وہ دیکھیں کولمبیا دیکھیں ہے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ لیٹن امریکہ ہے, یہ اسپینش بولتے ہیں وہاں پر لوگ, اسپینش بولتے ہیں. یہ بیسکلی اسپین نے رول کیا ہوا ہے ان علاقوں میں. ان میں جو لوگ ہیں بسنے والے بڑے پیس لونگ لوگ ہیں, کوئی لڑنے چھڑنے والے نہیں ہیں. اس طرح کی کوئی شاید ہوں گے بیچ میں کرمنلز بھی کچھ ہوں گے, لیکن اوور آل ان کی ایک ریپوٹیشن یہ ہے کہ یہ اپنے جو ہے وہ اسٹیٹ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے سیدھی سیدھی بات کر دی جی, انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو, اور یہ آپ نے سیولینز کو ٹارگٹ کیا ہے. انہوں نے جو ہے نا آئینہ دکھا دیا. تو جو انڈین ڈیلیگیشن گیا پہلی جگہ, جو کہ ملک اتنا بڑا ملک نہیں ہے, کولمبیا از ناٹ لائک اے بگ کنٹری نا, وہ کوئی دنیا میں کوئی بڑی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھے ہیں, سوکھے ہیں, مطلب کوئی بھوکے ننگے بھی نہیں ہیں, لیکن دے آر اوکے. وینیزویلا کی طرح نہیں ہے. وینیزویلا آئل تو ان کے پاس ہے, لیکن وینیزویلا جو ہے وہ تھوڑا ان کے پاس سینکشنز ہیں, چیزیں ہیں, وہ ماڑے ہیں. یہ کمپیریٹیولی بہتر ہیں. یہ جو ایریا اگر آپ دیکھ لیں, یہ کولمبیا ہو گیا, کوسٹا ریکا ہو گیا, ساتھ ان کے یہ جو ڈومینیکن ہو گیا, پیناما, پھر یہ سارا ایون میکسیکو تک جو ہے نا, یہ بیلٹ اسپینش بولتے ہیں سب لوگ. یہ سب اسپین کی کالونیاں رہی ہیں. اور یہاں کی جو الیٹ ہے, میں کچھ کو دیکھا ہوا ہے, وہ بھی دیکھنے میں اسپینش گوروں کی طرح ہیں. یہ اسپینش گوروں کی طرح شکلیں بھی ان کی وہ ہیں, اور وہی وہاں پر رول کر رہے ہیں. بہرحال جی یہ اچھا, بغیر شواہد کے جب بات کی تو بڑا مزہ آیا جی سن کر. اور کولمبیا کو سلام, جس طریقے سے انہوں نے جو مورل کریج دکھائی اور جس طریقے سے انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ بات کی. تو یہ ذلت اور رسوائی یہ جھوٹ کی وجہ سے اپنے نام کر رہے ہیں انڈیا. دنیا میں جھوٹ بول کے ایک ٹائم تھا لوگ آپ کا جھوٹ خرید رہے تھے, جب آپ نے جھوٹا بھرم رکھا ہوا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ منی سپر پاور بن چکے ہیں. لوگوں نے دیکھ لیا جتنی سپر پاور ہو آپ ہو. بالکل. چلیے دوسری آپ بات کر رہی تھی رشیا کی اور یوکرائن کی. دیکھیں یوکرائن اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ رول بیک کر چکا ہے نیٹو کہنے پر. یوکرائن کی کیپیسٹی نہیں ہے رشیا سے لڑنے کی, اور رشیا کے ساتھ جو اس نے یہ اٹیک کیا میرے خیال کے مطابق غلطی کی. اب اس کو ایگریشن کا سامنا کرنا پڑے گا رشین, اور رشیا کو بالکل 30-40 جہاز رپورٹڈلی ان کے تباہ ہو گئے ہیں, لیکن رشیا کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے. ان کے پاس جو اپنے ایئر ڈیفنس کے ایسٹس کی کمی نہیں ہے. ایسٹس پہ جتنے فائٹر کرافٹس آ گئے, ان کے پاس ایک جدید نوعیت کے جو ہے نا وہ ایون کے گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں, ان کے پاس جدید اپنے جو ہے نا وہ ایئر کرافٹس ہیں, ان کے پاس جدید میسائل سسٹم ہے. تو رشیا کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے. اور یوکرائن اگر سمجھ رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ نیٹو ممالک جو ہے وہ ریسکیو کر لیں گے, تو وہ کسی نے آپ کو بچانا نہیں ہے. انہوں نے آپ کا نیوکلیر پروگرام رول بیک کرا دیا ہے. اور پھر اب آپ جو ہے نا یہ خدا نخواستہ وہی باتیں جو پاکستان سے متعلق کر رہے تھے کہ اگر نیوکلیئر ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے, وہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ کو اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ اگر بڑے سائز کا آپ کا ہو تو پھر آپ لڑ نہیں سکتے. الحمدللہ پاکستان کی تو خیر افواج لڑ بھی سکتی ہیں اور ان کو جواب بھی دے سکتی ہیں, اور ہمارے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے از سیکنڈ ٹو نن, آئی ایم ٹیلنگ یو. تو وہ ہمارا سسٹم الگ ہے. ایون دین ہمارے لیے نیوکلیئر امپورٹنٹ ہے, وہ پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے. تو انہوں نے اپنی سلامتی کی جو ضمانت تھی وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ سرنڈر کر دی. اچھا میں ایک کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گی کہ آپ کی رائے جو دنیا میں جنگ کی بنتی ہوئی صورتحال ہے, ایون ہم لوگ بھی ہیں, رشیا اوکرین بھی ہے, امریکہ کہہ رہا ہے ایران بھی جو ہے وہ نیوکلیر ہتھیار بنانے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے جی, کبھی بھی وہ ہو سکتا ہے. پاکستان کے بارے میں امریکہ میں ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں یہ جی چین سے ایٹمی ہتھیار لے کے اضافہ کری جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی جنگ چھڑنے کے امکانات ہیں, کچھ ایسا ہوگا؟ ہمیشہ ہو رہے ہیں جی. جب سے آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ دیکھ لیں کہ جنگیں تو ہو رہی ہیں. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ کروسیڈز بھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی کب جنگ نہیں ہوئی جی, عراق وار آپ کے سامنے ہے, افغان وار آپ کے سامنے ہے, آپ کے سامنے اس خطے میں بھی جنگیں رہی ہیں, اس خطے کے باہر بھی جنگیں رہی ہیں, کویت اور عراق کی وار آپ کے سامنے ہے. کہاں کب جنگیں نہیں ہوئی جی,
جنگیں تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں اور ابھی بھی خطرہ موجود ہے. جی ورلڈ وار 3 کی آپ بات کر رہی ہیں. ہاں لوگ تو ویسے انٹرنیشنل میڈیا اس کو یہ کہہ رہے ہیں نا. دیکھیے جنگیں تو ہوں گی, جنگیں ہوں گی. انسان جب دنیا میں آیا تو انسانوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ابلیس کا ایک رول ہے. بینگ اے مسلم اس نے فساد جو ہے وہ پھیلانا ہی پھیلانا ہے. اور ہمارے انسانوں کے اندر بھی ایسے شیطان موجود ہیں جو یہ شیطانی کر کے لڑائی کرواتے ہیں. دیکھیں کرسچنز اہل کتاب ہیں, جیو اہل کتاب ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ جو جنگ ہونا میرے خیال کا مطابق سابقہ روایات تو ہو سکتی ہیں لیکن ہماری کوئی اینیمیٹی نہیں ہے. وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن ہماری جنگیں جو ہیں انہی کے ساتھ زیادہ رہی مسلمانوں کی. اور اس مرتبہ بھی مسلمان کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں. میں تو ایک دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرما اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ, لیکن سر جھکا کر نہیں, سر اٹھا کر. بالکل. اچھا جہاں ہم دنیا کی چینج ہونے کی بات کریں, ایک آخری چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اور اس پہ آپ کا بھی وہ لینا چاہوں گی کہ بنگلہ دیش نے کرنسی نوٹوں پر سے شیخ مجیب الرحمان کی تصاویر ہٹا دی ہیں. ہاں یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان نے جو مکتی بانی کی تحریک چلوائی, جو ایک سازش گھڑی, اس سازش نے جس طریقے سے دو قومی نظریے کو, ٹھیک ہے, اس کو وہاں سے لوگوں کے ذہنوں سے نکالا تو دو قومی نظریہ پھر دوبارہ بنگلہ دیش کی عوام کے ذہنوں میں آ چکا ہے. دو قومی نظریے نے کہا تھا نا کہ دو قومی نظریہ آج بحر ہند میں ڈوب گیا ہے, ہاں, ڈوبا نہیں ہے. تو یہ دو قومی نظریہ جو ہے یہ الحمدللہ یہ دوبارہ زندہ ہو چکا ہے. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ 1971 کے بعد سے مکتی بانی کی سازش پہلے ہوئی, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 62 سے سٹارٹ ہوئی تھی. کب ہوئی تھی مکتی بانی؟ ہاں 60s میں ہی سٹارٹ ہو گئی تھی. یہ 50s میں ہوئی تھی, 60s میں 62 میں نا. تو مکتی بانی کے بعد ان کو کامیابی ہوئی 71 میں آ کر, تو پھر اسی کو ہی ریپلیکیٹ کیا کہ دیکھو ہندوستان نے دو قومی نظریے کو ایکسیپٹ نہیں کیا, کبھی نہیں کیا. وہ اپنی اکثریت کی بنا کے اوپر, پاپولیشن کی اسٹرینتھ کے اوپر وہ چاہتے تھے کہ وہ پورے برصغیر کے اوپر رول کریں. حالانکہ وہ نومیریکل اسٹرینتھ ہونے کے باوجود ان کے اوپر مسلمانوں نے حکومت کی تو وہ بدلہ لینا چاہ رہے تھے. تو ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مسلمان آزاد ہو گئے, پہلی بات کہ مسلمان ہمارے تسلط میں نہیں آئے. اب وہ نہیں چاہتے, وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ جو سکھ جو ہیں یہ ہمارے نیچے دب کے رہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہندو سپریمیسی چاہتے ہیں برصغیر میں. تو اسی کے لیے انہوں نے پاکستان میں بھی تفرقہ اور تقسیم ڈالنے کے لیے اب یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہاں پر 71 کے بعد ایم کیو ایم بنائی. ایم کیو ایم جو ہے وہ کس کا برینڈ چائلڈ تھا, کس کی لانچ تھی؟ را نے. اور یہ بیسکلی جاوید لنگڑا ابھی مرا ہے وہاں پر, تو یہ وہاں پر جو ہے نا یہ سارا ان کا رابطہ تھا. آج بھی الطاف حسین انڈین ٹیلی ویژن کو مارکا حق کے دوران کیا کر رہا تھا, آپریشن بنیادن مرسوس کے دوران بھی وہاں پر ان سے باتیں کر رہا تھا اور ان کے حق میں باتیں کر رہا تھا. اچھا یہ را کی پے رول کے اوپر انہوں نے بہت سے لوگوں کو رکھا ہوا ہے اور الطاف حسین واز ون آف دیم. اور الطاف حسین کے دیکھیں نا کہ جس طریقے سے اس نے پاکستان کے اندر انتشار پھیلایا, جس طریقے سے سندھ کے اندر اس نے لوگوں کا ناحق جو ہے وہ خون کیا, تو یہ جو لوگ مس کنسیپٹ ہے کہ ضیاء الحق نے بنائی ایم کیو ایم, نہیں, یہ انڈیا نے بنائی. بی ایل اے کس نے بنائی جی؟ یہ بی ایل اے وغیرہ اور یہ بی ایل ایف وغیرہ اور یہ براس پوری کی پوری جو ہے یہ کس نے بنائی ہے؟ جو فتنہ ہندوستان جن کو ہم نام دیا ہے, یہ بھی را نے بنائی ہے. یہ بھی را کی بنی ہوئی ہے اور یہ بھی دو قومی نظریے کے خلاف ہے کہ جی یہ پاکستان اور جو یہ الگ الگ ہو چکے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں. وہ پاکستان کو بلوچستان کو الگ کرانا چاہتے ہیں, وہ جناب سندھ کو الگ کرانا چاہتے ہیں. اب سندھو دیش والی جو باتیں کروا رہے ہیں یہ ساری کی ساری زہر یہی اس کی فنڈنگ کرتے ہیں عام لوگوں کو بیچ میں. یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ کئی لوگ تو ڈائریکٹ ملے ہوئے ہیں نا, پیسے لے رہے ہیں, کئی لوگ انڈائریکٹلی یوز ہو رہے ہیں اور ان کے فائنینشیل سپورٹ مل رہی ہے. اور یہ جس طرح کی بلوچ یکجہتی والے ہیں جو سوشل ایکٹیوسٹ فیس ہے, یہ تو 100% ڈائریکٹ را سے فنڈنگ لے رہے ہیں.
یہ تو اتنے کم ظرف لوگ ہیں. تو یہ ساری کی ساری سازشیں وہاں پر چل رہی ہیں. فتنہ الخوارج کو کون ہے جی, کہاں سے پیسے مل رہا ہے؟ ابھی آپ نے DGSPR کو دیکھا نہیں, تمام کے تمام شواہد انہوں نے سامنے لے آئے, بالکل وہاں سے جو ہے وہ ان کا ایک سرونگ میجر پیسے بھجوا رہا ہے ان کو. تو یہ وہ لعنتی لوگ ہیں جو ہیں تو مسلمان لیکن اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سو ویورز مزید انسائٹس تک لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.